अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बूढ़े ससुर ने तो मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। मैं जब भी दुपट्टा उतार कर घर के काम करती तो वो मुझे घूर घूर कर देखता रहता। एक दिन बूढ़े ससुर पर तरस खाकर मैंने मौका दिया तो एक ही बारी में चीखें निकाल दी। मेरा नाम मरियम है और ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी शादी जब हुई तो मैंने सोचा कि शायद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैंने समझा था कि शौहर के साथ और ससुर के साय में मैं किसी हद तक आसानी महसूस करूंगी। मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल सा घर होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे पहले दिन ही एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है, मगर मैंने अपने दिल को बहला लिया कि शायद नई जगह है इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। मगर वो अजीबपन जो उस घर के माहौल में बसा हुआ था वो दिन ब दिन मेरे अंदर उतरता जा रहा था। घर में सिर्फ मेरा ससुर और मेरे शौहर रहते थे। मैंने सोचा था कि शायद उन दोनों का आपस में बहुत प्यार होगा, मगर उन दोनों के रवैये में ना कोई प्यार नजर आता था ना कोई जिम्मेदारी। मेरा ससुर भी घर का कोई काम नहीं करता था। मेरा शौहर भी पूरा दिन किसी न किसी कमरे में बंद होता था या बाहर चला जाता था। वो दोनों अजीब तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे उनकी दुनिया अलग हो, जैसे उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। ना सफाई, ना घर की फिक्र, ना खाने पीने का कोई निज़ाम, सब कुछ हवा में उड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था मैं किसी घर में नहीं बल्कि किसी ऐसे मुकाम में आ गई हूँ जहाँ कोई उसूल नहीं, कोई तरतीब नहीं और कोई शर्म नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि दोनों मर्द घर के कामों से दूर थे, मगर पैसा फिर भी आता रहता था। ना मेरा शौहर कहीं जॉब पर जाता था, ना मेरा ससुर किसी काम में नजर आता था, लेकिन घर में कभी खर्चे की कमी नहीं होती थी। हर चीज़ वक्त पर आ जाती थी, जैसे कोई पोशीदा हाथ उन दोनों को सहारा दे रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है और ये दोनों करते क्या हैं। मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं करती थी क्योंकि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था। दोनों का बस एक ही रवैया था कि मैं चुप रहूं और बस काम करती रहूं। घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता था, कोई मजहब, कोई खौफ, कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल, कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी आज़ादी थी, लेकिन ये आज़ादी नहीं थी, ये गुमराही थी। घर का माहौल ऐसा था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। बेशर्मी, बेहयाई और अजीब सा माहौल जिससे इस घर में रहने वाले इंसान नहीं बल्कि कुछ और हों। मैं हर बार खुद से कहती कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मगर जो मैं रोज़ देखती थी वो मेरी सोच को सच साबित कर देता था। घर में गाने तेज़ आवाज़ में लगते थे, डांस होता था, गंदी फिल्में देखना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, जैसे ये उनकी ज़रूरत हो। वो हंसते थे, शोर करते थे और मैं किचन में खड़ी उनकी आवाज़ें सुनती रहती थी। मेरे कान जलते थे, मेरा दिल डूब जाता था, मेरी इज्जत नफ्स जख्मी हो जाती थी, मगर मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। मैं अंदर से टूटती जा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो शायद मेरा अंजाम भी अच्छा ना होता। मेरे पूरे घर में कोई जगह नहीं दी गई थी, बस किचन में ही मेरा मकाम था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हूँ। मेरे हाथों में हर वक्त बर्तन होते थे, चूल्हा जल रहा होता था और मैं चुपचाप खाने बनाती रहती थी। दोनों बाप बेटा मुझसे खाने बनवाते थे। सुबह से रात तक मेरा जिस्म थक जाता था, लेकिन उन दोनों का एक ही हुक्म था कि मैं बस काम करती रहूं। ना आराम, ना पूछना, ना समझना, ना एहसास। एक लम्हे को भी मुझे औरत नहीं समझा गया, बस एक खादमा की तरह मुझे धकेले रखा जाता था। मेरा शौहर भी रात को कहीं चला जाता था। मैं पूछती थी कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो जवाब देने की जहमत भी नहीं करता था, जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो रात देर तक बाहर रहता था और जब वापस आता था तो उसके कपड़ों पर एक अजीब सी बू होती थी, एक ऐसा एहसास जो मुझे डरा देता था। मैं उसे देखकर कांप जाती थी मगर खामोश रहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने सवाल किया तो ये लोग मुझे डांटेंगे, धक्के देंगे और शायद मेरे लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर कोई आम घर नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कोई बात, कोई हकीकत, कोई राज जो मेरी आंखों से छुपा हुआ था। हर दिन के साथ मुझे ये घर कैद खाना लगने लगा था। मेरे दिल में एक अजीब खौफ रहने लगा था। मैं सोचती थी कि क्या मैं सारी ज़िंदगी हालात का मुकाबला कर सकूंगी या मैं एक दिन टूट जाऊंगी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं अंदर से चीख रही थी मगर बाहर से खामोश थी। मैं कई बार सोचती थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर बाहर भी तो कोई सहारा नहीं था। फिर मैं खुद को समझाती थी कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद मेरा शौहर एक दिन बदल जाएगा, शायद मैं उस घर को किसी तरह ठीक कर लूँ। मगर दिल के किसी कोने में ये एहसास बैठ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी ज़िंदगी को बदल देगा और शायद मेरी हकीकत भी बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मेरी आजमाइश अभी शुरू हुई है और इस घर का सच अभी मुझ पर खुलना बाकी है।
मोहल्ले में चंद औरतों के घर आना जाना मुझे शुरू हुआ था, तो मुझे लगा शायद उनसे मुझे कुछ समझ आ जाएगी, शायद मैं अपने दिल की बात किसी को बता सकूंगी, शायद कोई औरत मेरे हाल को समझ सकेगी। क्योंकि मैं जब से उस घर में आई थी मेरे अंदर एक बोझ सा था, एक दबाव था, एक घुटन थी। मैं चाहती थी कि किसी से बात करूं, मगर डर भी था कि कहीं मेरी बात कोई वापस उन्हीं लोगों तक ना पहुंचा जाए। मगर एक दिन हिम्मत करके मैं कुछ औरतों के घर गई, और जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख और तशवीश मैंने महसूस किया, जैसे वो मेरे बारे में पहले से कुछ जानती हो। जब बात शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, ये लोग अच्छे नहीं हैं, उनके घर में रहना आसान नहीं है, ये लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं हैं। मैं चौंकी। मैंने फौरन पूछा, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मगर हर औरत की जुबान एक ही थी कि तफसील में ना जाओ, हम बस इतना ही बता सकते हैं कि मुहतात रहना। मगर मैं जितनी बार भी तफसील पूछती कोई तफसील नहीं बताता, हर कोई बस चुप हो जाता, जैसे किसी ने उनकी जुबान को रोक दिया हो, जैसे वो सच बताने से डरती हो। मैं हर बार मायूस होकर वापस आ जाती थी। मेरे दिल में ये सवाल जड़ पकड़ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो सब जानते हैं मगर कोई बताता नहीं। आखिर इस घर में छुपा क्या हुआ है जो हर जुबान खामोश कर देती है। मेरी अपनी ज़िंदगी भी अजीब सी कठिन होती जा रही थी। मुझे नमाज़ पढ़नी होती थी मगर मुझे घर में कोई जगह नहीं मिलती थी। कहीं गंदगी थी, कहीं बेतरतीबी थी, कहीं कुछ बिखरा हुआ था। कभी उन दोनों बाप बेटे ने इतनी हलचल मचा रखी हुई थी कि मुझे बैठने तक की जगह मैसर ना होती थी। मैं हर बार सोचती थी कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, लेकिन फिर कोई ना कोई काम ऐसा सामने आ जाता था कि मेरी नमाज रह जाती थी। कभी वो दोनों मुझे इतना मसरूफ़ कर देते थे कि खाना, सफाई, बर्तन, कपड़े, चूल्हा, मैं बस काम ही उलझी रहती थी। धीरे धीरे मेरी नमाजें छूटने लगी और मुझे इसका दुख भी था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस घर के माहौल की आलूदगी मेरे अंदर उतरती जा रही थी और मैं महसूस भी नहीं कर रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन बनती जा रही हूँ। ये घर जैसे मेरी रूह को खा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं भी नमाज से दूर होने लगी। मैं सोचती थी कि अभी पढ़ लूँगी, फिर कुछ देर बाद पढ़ लूँगी, फिर मैं थक कर बैठ जाती थी और फिर रोज़ाना एक नमाज, दूसरी नमाज, तीसरी नमाज यूं ही हाथ से निकलती जाती थी। मुझे अपनी ही गफलत पर शर्मिंदगी थी, मगर साथ साथ एक और हकीकत भी थी कि मैं अंदर से बदल रही थी। यही वो वक्त था जब मैंने महसूस किया कि मैं भी उनके रंग में रंगने लगी हूँ। मुझे भी वो सब कुछ अच्छा लगने लगा है जो कभी मेरे पालन पोषण में बुरा था। गाना सुनकर काम करना मुझे अच्छा लगने लगा था। आधी रात को ये दोनों कुछ भी मंगवा लेते थे, खाने पीने का सामान, बर्गर, पिज्ज़ा, चाइनीज़, फ्रेंच फ्राइज, जो भी उनका दिल करता था वो ऑर्डर कर देते थे और कुछ ही देर में सब कुछ घर आ जाता था। मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी थी, जैसे ये सब आम बात हो, जैसे मैं सारी ज़िंदगी यही करती आई हूँ। म्यूज़िक तेज़ होता था, गाने इतनी आवाज़ में चलते थे कि पूरा घर गूंज उठता था। मैं पहले हिचकिचाती थी, फिर आदत पड़ने लगी, फिर यही मेरा मामूल बन गया। मैं गानों की आवाज़ में काम करने लगी। मेरा हाथ चलता रहता था और मैं ख्याल में ही हल्के हल्के झूम भी लेती थी। मैं खुद हैरान होती थी कि मैं ऐसा कैसे करने लगी हूँ, मगर घर के माहौल ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब मेरी अपनी शख्सियत बदलती जा रही थी। मैं जो कभी सीधी सादी लड़की थी, जैसे छोटी सी गलती पर भी शर्म आती थी, मैं कब ऐसी बन गई कि मुझे उन बातों में मज़ा आने लगा। मैं कब हंसते हंसते वही बातें करने लगी जो कभी सुनकर कान भी जलते थे। मैं हर दिन सोचती थी कि ये मैं क्या हूँ, मैं कोई और बन गई हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला फिर भी वही था। मेरा शौहर मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता था, वो मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता था, वो मुझसे बात भी कम करता था। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई चाह नहीं थी, कोई हसासियत नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। यहाँ तक कि जब मैं उसके पास बैठती थी वो उठ के किसी और तरफ चला जाता था। उसके साथ रहकर भी मैं तन्हा हो जाती थी, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी। क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं उसकी पसंद नहीं? मगर मेरे अंदर एक खामोश आह बढ़ती जा रही थी कि अगर वो इतना दूर है तो क्या वो किसी और के पास जाता है? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और है? मगर ये सोच मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। मैं कई बार सोचती थी कि उससे बात करूँ, उसे समझाऊँ कि उसके रवैये से मुझे दुख होता है, मगर मैं जानती थी कि मर्द ऐसी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, और मैं उस घर में पहले ही कमज़ोर पोजीशन में थी। इसलिए मैंने चुप रहकर गुजारा करना ही बेहतर समझा। मैं दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश करती थी, मगर सच ये था कि मैं अंदर से खाली होती जा रही थी। मैं उस घर में ही रह रही थी, मगर अपनी रूह कहीं और छोड़ आई थी। मेरी आवाज़ कहीं खो गई थी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, मेरी सोच सब जैसे धुंधला गई थी। मैं बस जलती जा रही थी, जैसे कोई अंधेरी नदी हो
اور میں اس میں بہتی جا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مگر اب میں اتنی بدل چکی تھی کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں پہچانتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سب صرف شروعات ہے، اصل اندھیرا تو ابھی سامنے آنا تھا اور میرا امتحان ابھی باقی تھا۔ میں ایک دن گھر کے سارے کاموں میں لگی ہوئی تھی، برتن دھو رہی تھی، چولہا بھی جل رہا تھا، پورا گھر ویسے ہی شور اور بدبو سے بھرا ہوا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لٹکایا ہوا تھا اور بس اپنے کام میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پہلے تو میں چونکی کیونکہ اس گھر پر کوئی آتا نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور جلدی سے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی تھی جسے دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور گھبراہٹ بھی۔ اس کے پیٹ سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ بڑی بے چین سی لگ رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور بار بار دروازے کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ بہن کسی سے ملنا ہے، تو اس نے فوراً میرے شوہر کا نام لیا۔ اس کی آواز میں اتنی جلدی تھی کہ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اس وقت کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی جس سے اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، جیسے وہ زندگی موت کے بیچ کھڑی ہو۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس مجھے آپ کے شوہر سے بات کرنی تھی، وہ کہاں ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تم بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ ماں بننے والی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ذمہ دار ہوگا، لیکن اس نے میرا سوال سن کر نظر جھکا لیا اور جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا کہ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ پلٹ کر ایسے بھاگی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ میں کچھ لمحے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی بس اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور میرے شوہر سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ یہ کوئی اس کی رشتہ دار بھی نہیں تھی، نہ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس کا پریشان ہونا، اس کی حالت میں اس کا نام لے کر میرے شوہر کو بلانا، یہ سب کچھ میرے دماغ میں چکر دینے لگا۔ جب شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ ایک لڑکی آئی تھی، وہ تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی، اس کا پیٹ بھی کافی بڑا تھا، شاید ماں بننے والی ہے۔ اس نے فوراً میرا جملہ کاٹ کر کہا کہ ایسے ہی کوئی لڑکی آئی ہوگی اور راستہ بھول گئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا نام لے رہی تھی اور تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس نے غصے سے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک چھری سی چبھ گئی تھی۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، لیکن میں اس وقت بھی اتنی ہمت والی نہیں تھی کہ اس کی بات کاٹ کر مزید پوچھتی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن کچھ دن بعد حقیقت مجھے کہیں اور سے پتہ چلی۔ حقیقت ایسی تھی جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا دیں۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر کوئی سیدھا سادہ انسان نہیں تھا، وہ بے حیائی کا پورا اڈا چلایا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے کاروبار کے نام پر، لیکن اصل میں وہ ایک دلال تھا، لڑکیوں کا کاروبار کرنے والا، لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا۔ میں یہ سن کر پتھر کی بن گئی تھی، میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی، میرا دل سینے میں دھڑکنے کے بجائے جیسے رک سا گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ بات جھوٹ ہوگی، مگر سب مجھے پتہ چلا تو میری آنکھوں سے آنسو ابل آئے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک اچھے خاندان سے آئی ہوں، میری پرورش اچھے اصولوں کے ساتھ ہوئی تھی، میں نماز کی پابندی کرتی تھی، نیکی بدی میں فرق جانتی تھی، مگر یہ لوگ کیسے نکل آئے تھے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ایسے لوگوں میں ہو جائے گی، کنجروں میں۔ یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنے رب سے کئی بار پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر جواب بس خاموشی تھی۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں کیسے اپنے گھر والوں کو بتاتی، کیسے میں جا کر کہتی کہ میں نے جس گھر میں شادی کی ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں بے حیائی کا کاروبار ہے، جہاں عورتوں کی عزت کی کوئی قدر نہیں، جہاں مردوں کے دل پتھر کے ہیں اور کردار داغدار ہیں۔ میں نے چپ رہنا ضروری سمجھا، میں نے اپنے آنسو اندر نگل لیے، میں نے اپنا خوف دل میں دفن کر لیا۔ شاید میری اولاد کے آنے کا وقت تھا، اس لیے میں نے خود سے کہا کہ میں مضبوط بنوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر بیٹا ہوتا تو شاید میرے شوہر کے دل میں نرمی آ جاتی، شاید اس کی نظر میں میری تھوڑی سی اہمیت ہو جاتی، شاید وہ بدل جاتا، لیکن بیٹی ہونے پر اس نے نہ خوشی دکھائی، نہ مجھے کوئی حوصلہ دیا، بلکہ اس نے الٹا کہا کہ اگر تمہیں حقیقت پتہ چل گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو میری جوتی کے برابر بھی پرواہ نہیں، تم اسی گھر میں سکون سے رہو، ٹک کے، اور زبان نہ کھولو۔ اس نے کہا کہ یہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس کے لہجے میں ایسا غرور تھا کہ میں کانپ گئی۔ اس کی باتوں نے مجھے اندر سے پھر زخمی کیا۔
میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کر بہت روئی، مگر میں جانتی تھی کہ اب میرے راستے بند ہو چکے ہیں۔ نہ میں گھر جا سکتی تھی، نہ کسی سے کہہ سکتی تھی، نہ کوئی میرا ساتھ دیتا، نہ کوئی میرا ہاتھ پکڑتا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی گھر میں قید ہو گئی تھی۔ اس گھر کی سچائی میرے سامنے کھل چکی تھی، مگر میری زندگی کی کہانی ابھی بہت باقی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری دنیا پہلے ہی اندھیرے میں جا چکی تھی اور اب شاید روشنی کا وجود بھی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میرا شوہر خود ہی بے حیائی کا اڈا چلاتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود وہاں پر بری حرکتیں نہ کرتا ہو، اس لیے تم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، تم سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت لڑکیاں وہاں ہوتی ہیں۔ میں ان دنوں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے دل میں ہر لمحہ ایک نیا خوف جاگ اٹھتا تھا۔ میں کچھ بھی کروں میرا دماغ وہیں پھنس جاتا تھا کہ میرا شوہر وہاں جا کر لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، کیسے کرتا ہوگا اور کتنی لڑکیاں اس کے جال میں پھنسی ہوں گی۔ میں رات کو آنکھیں بند کرتی تو وہ حاملہ عورت بار بار میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھی، جس کے چہرے پر بے چینی تھی، جس نے میرے شوہر کا نام لے کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ بچی بھی شاید میرے شوہر کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی تھی۔ اس کے پیٹ میں جو جان پل رہی تھی شاید اس کا باپ میرا اپنا شوہر تھا۔ یہ سوچ میرے دل کو نوچتی رہتی تھی۔ میں کچھ بھی کر رہی ہوتی پر دماغ وہیں پھنستا رہتا تھا۔ میں لگاتار سوچتی رہتی تھی اور جتنی میں سوچتی اتنا ہی میرا دل ٹوٹتا جاتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ بھی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ایک بے بس عورت تھی۔ میں نے خود کو دیکھا اور سوچا کہ میں تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر پا رہی، میں اپنے شوہر کا سامنا بھی نہیں کر پا رہی، تو میں اس دنیا کو کیا بتاتی، کون یقین کرتا اور کون میرا ساتھ دیتا۔ میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھتی تو میرا دل پھٹ جاتا۔ میں سوچتی کہ اگر وہ اس گھر میں بڑی ہوئی تو کیا ہوگا، وہ گھر جہاں عورتوں کی عزت کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں دوسرے گھروں کی بیٹیوں سے دھندا کرایا جاتا تھا۔ کیا یقین ہے کہ کل کو یہ لوگ میری اپنی بچی کو بھی نہ استعمال کر لیں۔ یہ سوچ میری اندر ایسی آگ کی طرح جلتی رہتی تھی کہ میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتی تھی۔ دن رات ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے میرا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی قابو نہیں رہتا تھا۔ ہر بات پر میں گھبرا جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، دل تیز دھڑکتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں پاگل ہونے والی ہوں۔ میرے سسر بھی اپنے بیٹے جیسے ہی تھے، ان دونوں کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی گندی چمک ہوتی تھی۔ جب میں گھر کے اندر دوپٹہ اتار کر کام کرتی تو وہ اکثر مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ میں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ان کی نظروں سے خود کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ اس گھر میں ویسے بھی کوئی شرم و لحاظ نہیں تھا، پردے کی بات کرنا تو دور، یہاں تو انسانیت بھی نہیں تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی کہ میرے سسر پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایسے ہاتھ لگایا جیسے میں کوئی چیز ہوں، جیسے میں ان کی ملکیت ہوں۔ اس لمحے میرا وجود کانپ گیا، لیکن اس لمحے میرے اندر کہیں سے غصہ بھی آیا۔ شاید وہ غصہ میں نے برسوں سے دبایا تھا۔ اسی دبے ہوئے غصے نے مجھے ایک لمحے کے لیے اندھا کر دیا۔ انہوں نے مجھے غلط پیشکش کی اور میری حالت ایسی تھی کہ میں ذہنی طور پر اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ میں نے غصے میں آ کر ہاں کہہ دی، اور وہ ہاں جو میں کبھی ہوش میں نہ کہتی، وہ ہاں جو میرے کردار کے خلاف تھی، لیکن میں اس وقت چیخ بن چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر کی گندگی کو یہ لوگ خود دیکھیں کہ وہ مجھے کہاں تک لے آئے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے ساتھ کمرے میں گئی اور دروازہ بند ہوا، ایک دم میرے اندر کچھ بدلنے لگا، جیسے اچانک میرے سامنے میری بیٹی کا چہرہ آ گیا۔ وہ سوتی ہوئی معصوم بچی میری نظروں کے سامنے تیرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے غلط قدم اٹھا لیا تو کل کو میری بیٹی کیا سوچے گی، میں اسے کون سا ماحول دوں گی، وہ کس ماں کے سائے میں بڑی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں اس گندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے بولنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں غلط کر رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے چہرے کو چوما اور روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس جہنم میں مزید ایک دن بھی نہیں رکھوں گی۔ اس وقت میرے اندر جیسے ہمت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ سمیٹے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دوپٹہ سر پر ڈالا اور سیدھی باہر بھاگی۔ میں سڑک پر آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں رکی نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب انسان کی زندگی سڑنے لگتی ہے تو بھاگ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مجھے گود میں بچی کے ساتھ روتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ میرا دل پھٹ چکا ہے۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ماں باپ کو بٹھا کر سب کچھ بتا دیا اور لفظ بلفظ بتا دیا کہ میں کن لوگوں میں رہ رہی تھی، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میرے شوہر کا اصل چہرہ کیا تھا، اور اس گھر میں کیسے ہولناک ماحول میں رہ رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی، میرا باپ خاموش ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی تھا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب تم ہماری بیٹی ہو، تم واپس آ گئی ہو، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ شاید پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں ایک صحیح فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے گھر سے نکال لیا تھا جہاں اس کی روح بھی جل جاتی
جاتی جہاں اس کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر بھاگنے کا فیصلہ کیا اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا جس نے آنے والی صبحوں کو بدلنا تھا۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد میں نے ایک پل بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے قدم کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اندھیری رات میں گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے راستے میں کئی سوچیں آ رہی تھیں، کبھی ڈر، کبھی پچھتاوا، کبھی غصہ، کبھی دکھ، مگر ایک بات دل میں پکی تھی کہ اب جو بھی ہو جائے واپس اس جہنم میں نہیں جانا جہاں میری عزت، میرا سکون اور میری بیٹی کی زندگی سب کچھ برباد ہو رہا تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو میری حالت دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ میں پھٹی پرانے کپڑوں میں تھی، ہانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آگ جیسے دہک رہی تھی۔ میں نے سب کچھ ایک لفظ بلفظ بتا دیا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں، باپ نے آہ بھری مگر انہوں نے مجھے کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے فیصلے جیسا ہے۔ اب ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہیں گے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ دنیا میں سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے مگر ماں باپ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو طلاق کا پیغام بھیجا۔ اس نے نہ فون اٹھایا نہ جواب دیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اسے شاید میری یا بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور پہلے بھی اپنی مرضی کی دنیا میں رہتا تھا، آج بھی وہیں رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت عورتیں، بہت راستے، بہت بہانے تھے۔ میں اس کی زندگی میں کبھی اہم تھی ہی نہیں، بس ایک ضرورت تھی جو ختم ہو گئی تھی، تو وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بے حسی دیکھ کر اپنا فیصلہ اور مضبوط کر لیا۔ طلاق کے بعد میں اصل جنگ شروع ہوئی۔ میں نے اپنے آنسو کو چھپا کر گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ کسی گھر میں برتن دھونے، کسی گھر میں کپڑے سیدھے کیے، کسی میں جھاڑو، کسی میں پوچھا۔ کبھی کوئی عورت مجھے ڈانٹ دیتی، کبھی کوئی تعریف کر دیتی، کبھی کوئی پیسے کم دے دیتی، کبھی کوئی سہارا دے دیتی۔ میں نے سب سہا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں رکوں گی نہیں، میں تھکوں گی نہیں، میری بیٹی کے سامنے کبھی میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں اس کے لیے دنیا سے لڑوں گی۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی تھی، وہ مجھے دن بھر نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں واپس آتی تو میرے سینے سے لگ کر سو جاتی تھی، میں اسے دیکھ کر تھک جاتی تھی مگر اسے چھوڑ کر کبھی کمزور نہیں پڑتی تھی۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ فیس بھرنا مشکل تھا مگر میں نے ہر مشکل کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا۔ صبح نکلی تو شام کو لوٹی، کہیں جسم میں درد، کہیں ہاتھوں میں چھالے، کہیں پاؤں میں سوجن، مگر میں مسکراتی رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سامنے کبھی نہیں ظاہر کیا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ وقت ایک ایک کر کے گزرتا گیا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کام کے بعد کپڑے سے کچھ لوگوں کے لیے کھانا پکایا، کسی کے یہاں رات کو برتن دھوئے تاکہ زیادہ پیسے آ سکیں۔ میں نے دن کو کام کیا، رات کو بھی کام کیا اور صبح دوبارہ نکل گئی۔ میں نے ایک پل بھی اپنی محنت سے پیچھے قدم نہیں کھینچا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں رک گئی تو میری بیٹی کی زندگی رک جائے گی۔ میری بیٹی ذہین تھی، وہ پڑھائی میں آگے سے آگے جاتی رہی، ہر امتحان میں اچھے نمبر لاتی۔ میں کبھی چھپ کر اسے پڑھتے دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے دکھوں کا صلہ میری بیٹی کی کامیابی کی شکل میں ملے گا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی ہو گئی اور میری امیدیں بھی اس کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ کتنی بار لوگ مجھے کہتے تھے کہ عورت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں نے ہر بار دل میں کہا کہ عورت اگر ماں ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ میں نے اپنی طاقت اپنی بیٹی کے چہرے میں دیکھی اور ہمت پکڑتی گئی۔ سال گزر گئے، موسم بدلتے گئے، میری جوانی تھکن میں ڈوب گئی مگر میری بیٹی کی رنگت میں روشنی بڑھتی گئی۔ اس نے پڑھائی مکمل کی، امتحان دیے، پھر انٹرویو دیے اور میں اس کی ہر کوشش میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایک دعا تھی جو میں ہر روز کرتی تھی کہ میری بچی وہ مقام پائے جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ پھر وہ دن آیا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ میری بیٹی افسر لگ گئی اور مجھے خبر دینے کے لیے دوڑتی دوڑتی آئی۔ اس نے مجھ سے لپٹ کر کہا کہ امی آج میں کامیاب ہوئی ہوں اور اس کامیابی میں آپ کا خون پسینہ اور دعا سب شامل ہیں۔ میں اس کی بات سن کر رو پڑی۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا کہ بیٹا تم میری زندگی کی جیت ہو۔ اس دن اس نے پہلی تنخواہ میرے قدموں میں رکھی۔ میں نے اسے اٹھایا بھی نہیں، میری انگلیاں کانپنے لگیں۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ اگر میں نے اس دن بھاگنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج کہیں کھو جاتی۔ آج جب میں اپنی کہانی سناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا۔ میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی، میں نے اپنی خوشیاں مار دی تھی، میں نے اپنا سکون، اپنی عزت سب قربان کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی بیٹی کی زندگی بچا لی تھی۔ میری بیٹی میری فتح ہے، میری بیٹی میری عزت ہے، میری بیٹی میری پوری دنیا ہے، اور یہی میرا انجام ہے کہ آج میں اکیلی ہوں مگر ہاری ہوئی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا ہے اور یہی میری اصل کامیابی ہے۔ میری پوری زندگی اگر میں پلٹ کر دیکھوں تو ایک بات بہت گہری سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کی خاموشی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں نے غلط وقت پر خاموشی اختیار کی، میں نے غلط لوگوں کے سامنے سر جھکا کر جینا برداشت کیا، اور اسی برداشت نے مجھے دکھوں کی ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا جس نے میرے اندر کی پوری دنیا جلا کر رکھ دی۔ اس لیے میں آج ہر عورت کو یہ بات دل پر لکھ کر دینا چاہتی ہوں
کہ اپنے دکھوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب عورت بولتی نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ برداشت بھی کر سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ رک بھی سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات اور سیکھی ہے کہ جہاں بے حیائی، بے عزتی اور خوف ہو، وہاں رہنا گناہ کے برابر ہے۔ عورت کا اصل مقام وہ گھر ہے جہاں اسے عزت ملے، اور اگر عزت نہ ملے تو وہ گھر صرف دیواروں کا ڈھانچہ ہے، خاندان نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس گھر میں رہنے کی ضد نہ کرنا جس میں تمہاری عزت نہ ہو۔ میں اپنی بیٹی کو یہی سکھاتی رہی کہ انسان کا اصل زیور اس کا بول ہے، اس کی نرمی اور اس کی حیا ہے۔ جو گھر عورت کی حیا کو روند دے، وہاں ایک دن بھی رکنا اپنے آپ کو کھو دینے کے برابر ہے۔ میں نے دنیا دیکھی تو جان لیا کہ رزق بغیر مرد کے بھی مل جاتا ہے، مگر سکون بغیر عزت کے کبھی نہیں ملتا۔ اگر عورت میں ہمت ہو تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ میں نے راتوں کو برتن دھوئے، صبح گھروں میں صفائیاں کی اور پیسے جوڑے، مگر کبھی ہاتھ نہیں روکے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں رک گئی تو میری بیٹی کی زندگی رک جائے گی، اور انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا مقصد ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی تھی، اسی لیے میں کبھی کمزور نہیں پڑی۔ میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے یہ سیکھا کہ اگر انسان کے پاس خاندان کا سچا سہارا ہو تو وہ ہر مشکل سے نکل سکتا ہے، مگر اگر خاندان ساتھ نہ دے تو بھی عورت کو اپنی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ زندگی کبھی ایک دروازہ بند کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے دوسرا دروازہ کھول دیتی ہے، بس انسان کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جہاں گندگی اور برائی ہو وہاں رہ کر کوئی اچھا نہیں بن سکتا، وہاں سے نکلنا ہی انسان کی جیت ہوتی ہے۔ میں اگر اس گھر میں رہتی تو شاید میری بیٹی بھی انہی راستوں میں دھکیلی جاتی جہاں دوسری لڑکیوں کو دھکیلا جاتا تھا۔ میں نے خود کو قربان کر کے اس کو بچا لیا، اور آج وہ افسر بن کر کھڑی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، عزت سے جیتی ہے، اور میرے کیے ہوئے فیصلے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آخر میں ہر عورت کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اپنا راستہ خود چنو، کیونکہ خاموش آنسوؤں سے زندگی نہیں بدلتی، ہمت والے قدم زندگی بدل دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھو، کیونکہ اگر عورت خود کو بچا لے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بچا لیتی ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔